अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, ईरान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर हमले, मुतादिद हलाक। पाक ईरान कशीदगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने डेविस का दौरा मुख्तसर कर दिया। पाकिस्तान ने परवाज़ों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, अगर वो हार गया तो लंदन भाग जाएगा। इमरान खान का कहना है कि खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं है, प्लान C नहीं बता सकते, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा, गुलामी कबूल नहीं करूँगा। पाकिस्तान और दुबई में $3 बिलियन से ज़ायद सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत, मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। मुआहदे के तहत रेलवे, इक़्तिसादी जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन किया जाएगा। कराची में साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाई ओवर से सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर का कहना था कि इस शहर को जंगल मत बनाए जाएं, तमाम बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची में एक बार फिर सर्दी की लहर में इजाफा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मतला जज़वी, अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर दिए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक ईरान कशीदगी के बायस मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डियोस का दौरा मुख्तसर कर दिया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पेंचगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है, जबकि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान एक ब्रादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी आवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज कार्रवाई नाम निहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई थीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतही तबादलों को मुअत्तल करने का भी फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर जो इस वक्त ईरान में ही हैं, उनको भी पाकिस्तान वापस न आने का कह दिया गया है। दूसरी जानिब पाक ईरान कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सिंध से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी शुरू कर दी। इस सिलसिले में मगरबी सरहदों पर फ़िज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान की हदूद में ईरान के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि तेहरान ने
تین ہمسایہ ممالک کے خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی، دوسری جانب پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل پر ڈالا جائے، ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل پر ڈالا جائے، ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو معاشرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر نہیں چلتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ منافق بدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خلاف چاہتے ہیں۔ انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اڑا دیا، انتخابی نشان تک لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیے گئے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر 9 مئی میں ڈالا جا رہا ہے۔ مریم کے فلیٹس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ نواز شریف، مریم نواز اور زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے امیدوار انتخابی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ ان کی تمام تر توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے گئے ہیں، خارجہ پالیسی پر کسی کی توجہ نہیں ہے، پلان سی نہیں بتا سکتے۔ عمران خان نے کہا مجھے ویل چیئر سے بائیو میٹرک کراتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور نواز شریف کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کی گئی۔ پاکستان کی بہتری سیاسی استحکام میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں، ریلیکس ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ورزش بھی کر لیتا ہوں۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں غلام بننا ہے یا آزاد قوم۔ یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے۔ کیا ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے؟ جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ این آر او کے لیے یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا این آر او لینے والوں سے کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں پاناما پیپرز میں نہیں پکڑا گیا، مجھ پر توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان اور دبئی حکومت کے درمیان مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے $3 بلین کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور دبئی میں $3 بلین سے زائد سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان اور دبئی حکومت کے درمیان مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے $3 بلین کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے نگراں وفاقی وزیر مواصلات، ریلویز شاہد اشرف تارڑ اور دبئی حکومت کی طرف سے چیئرمین پورٹس سلطان احمد بن سلیم نے دستخط کیے۔ شاہد اشرف تارڑ نے کہا کہ اقتصادی تعاون کے منصوبوں سے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے، جبکہ سلطان احمد بن سلیم نے کہا کہ ان معاہدوں کے ذریعے دونوں ممالک مستقبل میں مستفید ہوں گے۔ معاہدے کے تحت ریلوے، اقتصادی زون اور انفراسٹرکچر میں تعاون کیا جائے گا۔ فریٹ کوریڈور، ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک اور فریٹ ٹرمینلز کا قیام بھی معاہدے میں شامل ہے۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان ریلویز اور پورٹ قاسم اتھارٹی، جبکہ دبئی کی طرف سے ڈی پی ورلڈ کام کریں گے۔ منصوبوں کی تکمیل سے کراچی میں ٹریفک میں بہتری اور لاجسٹک اخراجات میں کمی ہوگی۔ ڈی پی ورلڈ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے کے ساتھ اقتصادی زونز کو بھی ترقی دے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی بھر کی شاہراہوں سے سائن بورڈز، ہورڈنگز، فلائی اوورز اور پیڈسٹرین برجز سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے، جبکہ انتظامیہ کو تصاویر آویزاں کرنے والے سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی بھر کی شاہراہوں سے سائن بورڈز، ہورڈنگز، فلائی اوورز اور پیڈسٹرین برجز سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے، جبکہ انتظامیہ کو تصاویر آویزاں کرنے والے سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس میں کہا کہ ہم شہر میں آنے والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ مہذب لوگوں کا شہر ہے یا جنگل ہے؟ عدالت عالیہ نے شہر بھر سے تمام بل بورڈز اور ہورڈنگز ہٹا کر 31 جنوری کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ندیم اختر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی روبرو شہر میں عوامی مقامات پر بل بورڈز، ہورڈنگز پر پابندی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ندیم اختر نے کے ایم سی اور کنٹونمنٹس وکلاء سے مکالمے میں کہا کہ اس شہر کو جنگل مت بنائیں، جائیں جا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کہ بل بورڈز اور ہورڈنگز پر جس سیاسی رہنما کی تصویریں ہوں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ کنٹونمنٹ کے وکیل نے موقف دیا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، ان میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ عدالت نے اس موقف پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر کام نہیں کر سکتے تو بند کر دیں کنٹونمنٹ۔ عدالت نے کراچی بھر سے سائن بورڈز،
ہورڈنگز، فلائی اوورز اور پیڈیسٹرین برجز سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن اور شہری انتظامیہ کو تصاویر آویزاں کرنے والے سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے 2016 میں بل بورڈز ہورڈنگز پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا۔ پابندی کے باوجود پبلک مقامات پر بل بورڈز لگائے جا رہے ہیں۔ شہر قائد میں ایک بار پھر سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا، تاہم شہر میں بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ایک بار پھر سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا، تاہم شہر میں بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں گزشتہ رات سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش کا امکان نہیں اور شہر میں ہلکی دھند کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر تک محدود ہے۔ دوسری جانب ملک کے شمالی علاقے آج بھی یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس گردوں میں پارہ -7 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کو متعدد مقامات پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 دھند کی وجہ سے بند ہے، جبکہ موٹر وے M4 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ موٹر وے M5 شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اپنا سفر دن کی روشنی میں مکمل کر کے دھند کے آغاز سے پہلے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ گاڑیوں میں فاگ لائٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ معمول سے زیادہ رکھیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 یا نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی تازہ ترین معلومات ضرور حاصل کر لیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔